Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interview session. I am your host Umar Faruqi, education wala from Karachi. मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. मुझे रेहान कॉलेज में 5+ मंथ्स हो चुके हैं और मैं कुरंगी कैंपस में होता हूँ. और आज मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और स्पेशल और गेस्ट हैं हमारी मिस नूर आपा, जैसे जिनको हम नूर अबंडेंस वाली के नाम से भी जानते हैं, जो कि मरियम इस्माइल मदरसे की हेड हैं. अस्सलाम वालेकुम नूर आपा, आपका क्या हाल है? थैंक यू वेरी वेरी मच. आपका जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए. जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह खुश रखे आपको। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इसमें खुशी है और मैं समझती हूँ कि हमारे स्कूल का मकसद ही ये है एक दूसरे के साथ जुड़ा जाए, एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए और एक दूसरे की हेल्प की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा नूर आपा, आप प्लीज़ अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको जान सकें. जी बिल्कुल बेटा, मेरा नाम नूरा बर्डन्स वाली है और मुझे तकरीबन 26 महीने हो चुके हैं यहाँ, यानी कि रेहान फाउंडेशन में। और इससे पहले मैं कोरंगी कैंपस में थी, जहाँ मैं एज ए स्टूडेंट दाखिल हुई थी और मेरी उम्र 65 साल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए स्टूडेंट आज भी स्टूडेंट की हैसियत से जानने के लिए कोशिश करती हूँ कि मुझे लोग स्टूडेंट की हैसियत से जानें, और मैं सीखना चाहती हूँ और सीखना मेरी कमज़ोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सिखाने के लिए इतना अच्छा वर्जन खोला। मैं रेहान अल्लाह वाला भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये सिलसिला चलाया है कि जिससे हर एक कोई फ़ायदा उठा सकता है, बड़ी उम्र वाला भी, बच्चे भी। और मैं इस वक्त मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में एज ए प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ, जो वो भी सर रेहान अल्लाह वाला की काविश और उनकी मेहनत और उनकी चश्मे नज़र है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पहचान करके अपने हर नगीने को इस तरह चुन के लगाया है कि उनकी खूबसूरती अलग ही नज़र आती है। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया आपा, आपका भी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया. आपा, आप बताना चाहेंगे मरियम इस्माइल मदरसा क्या है, यहाँ पे क्या होता है? जी बिल्कुल बेटा, यहाँ पर और स्कूल और मदरसों की तरह और बल्कि और जो हमारे रेहान फाउंडेशन के जो स्कूल हैं उनकी तरह यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती है। उसके अलावा बच्चों को लिखने पढ़ने का भी सहूलत हम देते हैं कि वो अगर, क्योंकि ये माजगोट है, माजगोट में यहाँ बच्चे पढ़े लिखे नहीं मिलते और बहुत कम तालीमी निज़ाम है यहाँ पर। लोग स्कूल तो खुले हुए लेकिन लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते और वो ज़्यादातर मजदूरी कराना पसंद करते हैं। तो यहाँ बच्चों में तालीम का रुझान बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम उन्हें तालीम भी दे रहे हैं, जो स्कूल की तालीम है वो भी दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास मदरसे की तालीम भी है, जो कि हम बच्चों का सबक सुनते भी हैं, सबक देते भी हैं। इसके अलावा उनको सिखाते हैं कि आप किस तरह से उठें बैठें, किस तरह चलना है आपने। तो ये सब चीज़ें भी हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, क्योंकि ये बिल्कुल बोर्ड की तरह माहौल है और इसमें जिद्दत की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो हम सारी की सारी, जिस तरह सारे स्कूलों में रेहान स्कूल के बच्चे सीख रहे हैं, इसी तरह हमारे यहाँ के बच्चे भी सीख रहे हैं। जी बेटा। बहुत अच्छा आपने बताया. अच्छा मिस, एक सवाल ये होता है कि रेहान स्कूल में और मरियम इस्माइल मदरसे में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? रेहान स्कूल में और आम जो स्कूल है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ये है कि और स्कूलों में कापी पेंसिल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन रेहान फाउंडेशन, रेहान स्कूल, रेहान एकेडमी में कहीं पर भी कहीं ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कापी पेंसिल से बच्चों को रोशनास कराएं। हम कोशिश करते हैं कि हम लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए बच्चों तक तालीम पहुँचाएँ। लेकिन ये मरियम इस्माइल एकेडमी जो है, इसमें बच्चों की तादाद बहुत छोटी भी है और बड़े भी हैं,
لیکن کیا ہے یہاں پر تعلیم کی بہت زیادہ سہولت موجود نہیں ہے اس علاقے میں، جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو ان کے نام لکھنا، ان کے والد کا نام لکھنا، ان کا ایڈریس لکھنا، یہ سب کچھ بھی سکھانا پڑتا ہے، تو وہ سب کچھ بھی ہمارے پاس، اس وجہ سے ہمارے پاس تھوڑی بہت کاپی پینسل ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کتاب نہیں رکھتے، ہم سب ٹیکنالوجی کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ ویسے آپ نے بالکل صحیح بتایا، ریحان اسکول میں عام اسکول میں یہ بہت بیسک اور بہت بڑا فرق ہے۔ مس میرا کوشچن یہ تھا کہ ریحان اسکول میں اور مریم اسماعیل مدرسے میں کیا فرق ہے، کیونکہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مدرسہ ہے اور وہاں پہ جیسے نا وہ جیسے عام مدرسے ہوتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے نام میں ایسا لگتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مریم اسماعیل مدرسے کا اور ریحان اسکول کا نام الگ کیوں ہے؟ جی بالکل الگ تو خیر اور اسکولوں کا بھی ہے، جیسے خانے وال کیمپس ہے اور بھی دوسرے کیمپس ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ سر ریحان اللہ والا کی جو دادی ہیں ان کا نام مریم تھا، اس پر اس کا اسکول کا نام رکھا گیا تھا مدرسہ، اور اس کو چلتے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس میں یہ 3-4 مرتبہ بند ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، لوگ اس طرح بچوں کو اپنے لانا سوچتے ہیں کہ شاید دوبارہ بند ہو جائے گا، لہٰذا یہ کہ مریم اسماعیل پہلے مدرسہ تھا، اس کے بعد سر ریحان اللہ والا نے اور ان کی والدہ نے مل کر اس کو ٹیکنالوجی میں بھی تبدیل کیا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی جو کہ غربت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے اور لوگوں کو اس چیزوں کی اویئرنیس دی جا سکے جو اس وقت دنیا میں تعلیم چل رہی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ غربت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اے آئی سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت دھوم مچا رہی ہے، تو اس وقت سیکھنے کا ٹائم ہے، تو آگے بڑھیے اور اس کو سیکھیے تاکہ آپ بھی آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جی بیٹا۔ جی آپ نے بالکل اچھا بتایا، اور اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ یہاں پہ جو ہے لوگ بچے جو ہیں پڑھنے کے رجحان نہیں ہوتا، تو آپ لوگ ان کو کیسے جو ہے راضی کرتے ہیں کہ آئیں اپنے بچوں کو جدید تعلیم دلائیں، اے آئی سکھائیں، ٹیکنالوجی سکھائیں، زندگی کے آداب سکھائیں، تربیت کریں ان کی؟ لڑکوں کو تو پھر بھی بھیج دیتے ہیں گھر والے، لیکن لڑکیوں کی طرف ان کی توجہ یہی ہوتی ہے بس مدرسہ پڑھ لیں گے کافی ہے، لیکن ہم انہیں پھر بھی راغب کرتے ہیں۔ ماحول بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے اور ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو کیوں اس طرح سے قید میں رکھتے ہیں، کنویں کا مینڈک کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے والدین کو اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ٹیکنالوجی بھی سکھائیں گے۔ ہم آپ سے زیادہ فیس نہیں چارج کر رہے، جو عام اسکولوں میں فیس دی جاتی ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے، ہمارے اسکول کی فیس بہت کم ہے۔ آپ ہمارے پاس بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے آگے بڑھیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں، ہم انہیں بھی تعلیم دیں گے، ان کے لیے بھی ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ اچھا نور آپا، آپ کو مریم اسماعیل مدرسے میں جب ٹیکنالوجی اس میں لائی گئی، اے آئی لایا گیا، تو آپ کا پہلا تجربہ کیسا تھا جب آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے اے آئی کے ماڈلز کے بارے میں پتہ چلا؟ جی بیٹا، چیٹ جی پی ٹی تو میں نے کورنگی کیمپس میں تھی، وہاں پر ہی مجھے پتا تھا اور میں چلا رہی تھی، چیٹ جی پی ٹی سے کام لے رہے تھے، کالونی سے کام لے رہے تھے اور بات چیت کرتے تھے، انٹرویو وغیرہ کرتے تھے، اور یہاں آنے کے بعد مجھے زیادہ کوئی ایسی ڈفیکلٹی نہیں آئی، اور الحمدللہ ابھی تک میں اسی طرح سے چل رہی ہوں جیسے پہلے چل رہی تھی، بلکہ اور موقع دیتے ہیں سر ریحان اللہ والا جو ہیں وہ، اور موقع دیتے ہیں کہ آپ کو سکھانے کے لیے، جیسے کافی لوگوں کو یہاں بھیجتے ہیں کہ آپ چاہیں وہاں جا کے دن گزاریں، تو اس طرح سے ہمیں جو بھی اگر کبھی کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو ہمیں سیکھنے کا، پوچھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع چیٹ جی پی ٹی سے ملتا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا آپا۔ آپا آپ جیسے ماشاء اللہ میں نے آپ کے دیکھے، آپ ریگولرلی انٹرویوز لیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں،
اور ماشاءاللہ جو ہے آپ کو آپ نے یہ کیسے شروع کیا؟ آپ نے انٹرویو سیکھا، اور آپ کا یہ پہلا جب آپ نے انٹرویو سیکھنا دینا شروع کیا تھا تو آپ کو سب کیا لگ رہا تھا کہ یہ آپ کو مشکل ہوئی تھی کوئی؟ تو یہ کیسے ہوا آپ نے جو انٹرویوز لینا اسٹارٹ کیا؟ نہیں بیٹا، مجھے مشکل یہ بس آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اسٹریم یارڈ کھولوں، کیا کروں، کیونکہ بچوں کو بلا بلا کے میں ان سے سیکھتی تھی، ان سے کہتی تھی مجھے بتاؤ میں اس کو کیسے کروں، کیونکہ اس وقت تک چیٹ جی پی ٹی کا سلسلہ نہیں تھا۔ آج سے تقریباً 26 مہینے پہلے میں نے چیٹ جی پی ٹی کو نہیں دیکھا تھا، اور مجھے انٹرویو کرنے ہوتے تھے تو میں اسٹریم یارڈ کے لیے بچوں سے پوچھتی تھی، تو 2-3 دفعہ میں مجھے سمجھ آ گئی تھی اور میں بات چیت کرنے لگی تھی، اور ماشاءاللہ مجھے 6 مہینے کے اندر ہی سر ریحان اللہ والا نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور سارے کام کرنے کی، صرف آپ انٹرویو کریں گی، 4 انٹرویو روزانہ کرنے ہیں آپ نے، تو اور زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ اور جب کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے اندر کافی چینجنگ آتی ہے اور ہمارے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ تو یہ انٹرویو جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے انسان کے پاس، اگر یہ ہے تو ہماری کمیونیکیشن مضبوط ہوتی ہے، اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، اعتماد بڑھتا ہے، اور اپنا خود اختیاری جو ہے، خود مختاری بڑھتی ہے کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جی جی، آپ کا بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آپا، آپ کو جو ہے انٹرویو سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کیا فرق آیا جب آپ انٹرویوز آپ نے لینا شروع نہیں کیے تھے اور جب آپ نے لینا شروع کیے تھے، اور آپ کے اندر کیا کیا امپروومنٹ آئی؟ بیٹا میں بھی اور عورتوں کی طرح ایک نارمل سی لیڈیز تھی، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا ہونا ہے۔ یہاں سر ریحان اللہ والا کی ویڈیوز دیکھنے سے مجھے یہ تجسس ضرور ہوا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس میں مجھے بھی داخلہ لینا چاہیے، تو اسی وجہ سے میں نے لیپ ٹاپ خرید کے میں اپنے اورنگی کیمپس پہنچ گئی، اور وہاں سے میرا اسٹارٹ شروع ہوا لرننگ کا۔ تو یہ کہ اس سے پہلے سمجھے ایک عام عورت کی طرح میں بھی عورت تھی، اور اسی طرح سے میں نے بات چیت کرنی ہوتی تھی جس طرح سے سب عورتیں کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہاں آ کے میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آیا، بہت زیادہ میں بات چیت کرنے کے قابل ہوئی، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اور عورتوں سے کافی حد تک میرے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے میں اور لوگوں کو بھی اور عورتوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ آپ بھی میری طرح بن جائیں، اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ایسے کر رہی ہیں، چلیں، لیکن ایک یہ فلو نہیں آتا کہ وہ آنے کی کوشش کریں، آ جائیں اس وقت وہاں، ہاں یہ تو بہت اچھا ہے کہتے ہیں، لیکن آنے کی کوشش نہیں کرتی، جستجو نہیں کرتے، جو کہ میں نے قدم اٹھایا، کہ قدم اٹھانا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ قدم اٹھا لے بندہ تو انشاءاللہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ مس میں آپا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ پیغام اگر دینا چاہیں ان خواتین کو اور بچیوں کو کہ جو جیسے انٹرویو سے گھبرا رہی ہیں، کیونکہ وہ اکثر فیس شو کرنے میں پرابلم محسوس کرتے ہیں اور ریکارڈنگ میں آنے، میں پرسنلی گھبراتا تھا، تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ انٹرویو کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، آج سے نہیں بلکہ کچھ عرصے سے، جب سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے، بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے، اور ہمیں اب پرانے خیالات کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم وہ پردے کی ضرورت ہے، لیکن پردے میں رہ کے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پردے میں رہ کے بس صرف گونگے بن کے بیٹھ جائیں، کوئی کی مینڈک کہلائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے جو ہمارے سے ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے، ضروری نہیں کہ آپ باہر جائیں، باہر نکلیں، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں، ان میں سے آپ کو اپنے لیے کورس چن لیں، اور اس کو اپنے لیے یعنی کہ ایک طرح سے لرننگ کا سامان بنا لیں، اور اس سے آپ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت ہم اگر نہیں سیکھتے ہیں
تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں آگے چل کے پرابلم آ سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار نہ ہو جائیں، اس چیز کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ ڈرائیور کی ضرورت ختم ہو جائے گی. بہت سارے کام ایسے، اب پہلے ہل چلانے کے لیے بیل کی ضرورت ہوتی تھی، ہل کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا. تو جب بیل گاڑی اور یعنی کہ بیل جو ہے وہ اب اس کام میں نہیں آتا، تو اسی طرح جب ہمارے ڈرائیور ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو اے آئی اپنے ذمہ لے لے گی اور روبوٹ آ کے اس کی جگہ لے لیں گے. جب ایک روبوٹ کو خرچ کرنے میں 50,000 خرچ آ رہا ہے تو لوگ کیوں 500 انسان رکھیں گے؟ 500 انسانوں کو 35,000 ہی رکھ لیں تو کتنا کروڑوں روپے کہاں سے دیں گے اور کیوں دیں گے جب ان کا ایک ہی رپورٹ سے کام چلے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سوچنے کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چلانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں سیکھیں، سیکھ کے آگے بڑھیں. لڑکی ہو یا لڑکا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لڑکی بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اسے بھی کام کرنے کی پوری اس کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بچی بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ یہ دور وہ نہیں ہے، یہ دور بہت زیادہ بدل گیا ہے. یہ پردے میں رہنے کا دور ہے، لیکن پردے سے باہر کام کر سکتی ہے، یعنی کہ پردے میں رہ کے باہر کے کام کر سکتی ہے. اور آج جو کمپیوٹر آ گیا ہے، لیپ ٹاپ آ گیا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے کام، باہر کے کام بھی ہم آسانی کے ساتھ صرف لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. سر ریحان اللہ والا تو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ اپنا لٹا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ نہیں سیکھ رہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ جی نور آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ہمیں اے آئی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. آپا، ریحان اسکول کے ساتھ اب جیسے ریحان کالج بھی شروع ہو گیا ہے، تو کیا مریم اسماعیل مدرسے میں بھی جو ہے کالج سٹارٹ ہوگا وہاں پہ؟ کیونکہ میرے سننے میں آیا تھا کہ وہاں شفٹ ہوں گے کچھ بچے، لیکن نہیں ہو پائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کالج سٹارٹ ہوگا؟ جی بالکل بیٹا، یہاں پر ریحان کالج جو ہے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں پر 12 سے 24 سال کی لڑکیوں کو ہم یہاں پر داخلہ دے سکتے ہیں. اور یہاں پر اس لیے اپرچونٹی زیادہ ہے اور اسکولوں اور کالجوں کے بنسبت، جیسے ریحان فاؤنڈیشن میں اور اسکولوں میں جو ایج ہے وہ 18 سال ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ 12 سال کے بھی بچے لے رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ تعلیم کی قلت ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم اگر مل جائے گا تو زیادہ بہتر ہو سکیں گی وہ لڑکیاں. اس وجہ سے ہم انہیں یہاں پر 12 سال سے لے رہے ہیں، اور ان کو کھانا پینا بھی ہم دیں گے. 4 سال کا کورس جو ہے اس میں ہمارے پاس ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں، رہائش بھی یہاں پر موجود ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں، اور اگر گھر میں سے بھیجیں اور اچھی تعلیم کے لیے بھیجیں تو وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک اپنے بچے کو یہاں جو بھیج سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے تعلیم حاصل کریں گی. تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اچھا نور آپا، اگر جیسے دوسرے شہر سے بھی جیسے لڑکے آتے ہیں کالج میں، وہ ڈفرینٹ کیمپسز میں رہ رہے ہیں، تو اگر کوئی لڑکیاں آنا چاہیں دوسرے شہروں سے، تو کیا وہ ان کے لیے مریم اسماعیل مدرسہ ہوگا ان کی رہائش کے لیے؟ جی جی بالکل، یہاں پر میرے پاس جو جگہ ہے وہ ہاسٹل کے طور پر استعمال ہوگی، اور اگر کم پڑے گی تو ہمارے پاس سامنے فارم ہاؤس ہے، تو ہم وہاں پر شفٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ جگہ ہے اور بہت زیادہ گنجائش ہے. ابھی فی الحال 10 کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی ضرورت پوری کی جا سکے گی. اچھا مس آپا، میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے جو چیٹ جی پی ٹی آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے وہ آج کل لوگ آن لائن آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، یا جیسے اے آئی آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ موبائل کے نقصانات ہوتے ہی ہوتے ہیں،
تو اگر آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں کہ موبائل کے اچھے استعمالات آج کے زمانے میں. جی بالکل، آج کے زمانے میں ہم دیکھیں اگر ہم نہیں بچوں کو موبائل دیتے تب بھی چوری چھپے بچے ضرور دیکھتے ہیں، اور جب چوری چھپے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں نالج آنے کی بجائے اور غلط باتیں آ جائیں گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اپنے سامنے موبائل یوز کرائیں. اپنے جو اسکول ہیں جیسے ہمارے ریحان اسکول، اس میں اگر ہمارے بچے آ کے یہاں پر سیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی چلاتے ہیں، موبائل بھی چلاتے ہیں، لیکن ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کوئی اور چیز دیکھیں. ان کے اپنے ٹاسک اتنے ہوتے ہیں اور اتنا سیکھنے کو انہیں ملتا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا بچوں نے کتنے اچھے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں، کتنا بہترین انہوں نے اے آئی کا استعمال کیا ہے، اور کیسے کیسے ٹولز بنا کے انہوں نے کھڑے کر لیے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے جو بچے ریحان اسکول کے پرانے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ نے بھی اس کا اندازہ لگایا ہوگا، آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ویژن ہے بہت بہترین ہے. اس میں اگر کوئی آئے گا بچہ تو وہ بگڑے گا نہیں بلکہ سدھرے گا. یہاں تو بگڑے ہوئے بچے بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو دیکھ کے وہ بگڑے ہوئے بچے سدھر جائیں. جی جی میں صاحب نے بالکل بات صحیح کی. ہمارے کالج میں بھی ہماری جو عادات اور نخرے تھے گھروں میں وہ یہاں پہ آ کے سب ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہمیں چیزوں کی قدر آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں شکر آتا ہے کہ ہم ماشاء اللہ کتنی نعمتوں میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا مس آپا، میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کا اپنا جو ہے اسکول کیسا تھا، آپ کہاں آپ نے پڑھا، وہ سب اگر آپ بتانا چاہیں بڑا مزہ آئے گا. جی بالکل، میری پیدائش جو ہے وہ لاڑکانہ کی ہے، اور لاڑکانہ سندھ کا ایک شہر ہے، ضلع ہے، اور وہاں میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی جو کہ مغل گرلس اسکول میں پائی تھی، اور پھر گورنمنٹ گرلس کالج میں نے انٹر کیا. اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے ریکروٹمنٹ کا امتحان دیا، اور باقاعدہ میں نے گورنمنٹ سروس جوائن کی جو کہ PTCL کی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے 10 سال کی سروس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ریٹائرمنٹ لینے کے بعد پھر مجھے یعنی کہ اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو سلائی سکھانا، کٹنگ سکھانا اور تعلیم دینا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دینا میں نے اسٹارٹ رکھی تھی. یعنی کہ میں بالکل فارغ کبھی بھی نہیں بیٹھی اور کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں، اور ساری زندگی ہماری اسی طرح سے گزری. میرے والد جو تھے، ہمارا بچپنا جو تھا بہت محنت مشقت میں گزرا. میرے والد صاحب دال موٹ کا کام کرتے تھے، یعنی نیمکو بنایا کرتے تھے، اور اس کے لیے مسالے وغیرہ کوٹنا، دالیں بھگونا، دھونا، سارے کام وہ ہمارے جو ذمے تھے، اور ہم بہت ان کو روزانہ کے طور پر کرتے تھے کیونکہ ہمیں فریش مال بنانا ہوتا تھا. روزانہ فریش مال بناتے تھے اور فریش مال بیچا کرتے تھے. تو اس طرح سے ہمارے والد صاحب جو تھے بہت غریب انسان تھے، اور ہم اسی میں پلے ہیں، لیکن اس میں بھی ہماری زندگی بہت خوشگوار تھی، بہت زبردست زندگی گزری. اور ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں محنتی بنایا ہے، جو کہ آج ہمارے کام آ رہا ہے، اور ہم تھکتے نہیں ہیں. اچھا تو مس آپ نے نمکو پھر خود سے بنائی کیا؟ کیونکہ نمکو تو بہت شوقین ہوتے ہیں لوگ اس کے. آپ سادی نمکو بناتی ہیں مسالے دار نمکو بناتی؟ نہیں، میں تو نہیں بناتی، میرے والد صاحب بناتے تھے. سادی نیمکو ہوتی تھی، جس کو جتنا مسالہ چاہیے ہوتا تھا وہ ڈال سکتا تھا، کیونکہ ہم مسالہ کوٹ کے اپنے گھر میں بناتے تھے، اور بڑا زبردست مسالہ ہوتا تھا وہ. اچھا مس آپ نے جیسے ابھی سلائی کی بات کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں AI آ گیا ہے، کافی چیزیں جو ہیں چینج ہو جائیں گی اور سب کو ہو بھی نہیں ہے، تو آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی سکلز ہیں جو آج کل بچیوں کو یعنی آنی چاہیے فیوچر میں، جن کو ان کی ضرورت پڑے گی؟ جیسے سلائی ہو گئی، کھانا پکانا ہو گیا، اور آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ جو ان کو آنا چاہیے؟ نہیں، کھانا پکانا تو کبھی بھی نہیں ختم ہوگا بیٹا. کھانا پکانا تو اکثر رہے گا، وہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. روبوٹ آ کے بھلے کتنی دیگیں بنا لیں، لیکن پھر بھی ضرورت پڑے گی اس کی،
क्योंकि ये तो रोज का धंधा है, रोज खाना है। और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई जो है, सिलाई भी बहुत फास्ट हो गई है, जो कि मशीनें ये वो पता नहीं क्या क्या आ गई उनके जरिए। लेकिन फिर भी जरूरत इसकी पड़ेगी, दस्तकारी बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है और इसको पसंद करते हैं लोग, हाथ से बने हुए काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा हमें जो टेक्नोलॉजी सीखनी है, एआई को हमें उरूज पे जैसे हम जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने मुल्क को भी संवारें, अपने आप को भी संवारें और अपने मोहल्ले को भी ऐसा खुशहाल बना दें, अपने पड़ोस को हाथ पकड़ के खींच के लेके चलें। क्योंकि हमारे अंदर जो एक बुराई है वो मैं समझती हूँ बहुत गलत है और बहुत गलत बुरी है कि हम किसी को अगर आगे बढ़ता देखते हैं तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि गिर जाए, हम आगे बढ़ जाएं। तो ये बहुत गलत है, जिसकी वजह से हम खुद भी पीछे रहते हैं, दूसरों को भी पीछे करने की कोशिश करते हैं। जो अल्लाह ताला जो जिस बात से खुश होते हैं वो ये है कि हम अगर कोई चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं तो दूसरे के लिए भी पसंद करें। तो जब हम किसी और की टांग खींचेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी कैसे देंगे। हमारे अंदर से ये बुराई जानी चाहिए, ये बुराई खत्म होनी चाहिए कि हम किसी को खुशहाल देख के उससे जलने लगे, हसद करने लगे, बल्कि उस पर खुश हों कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने इसे ये दिया, हमें भी दीजिएगा।